पंजाब में हफ्ता शान रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सूबे भर में आगाज़ हो चुका है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि इसका मकसद क्या है और इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ की जाएंगी। इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया फिरदौस साहिबा प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बड़े अरसे के बाद आपकी आमद हुई है तो खुशामदीद। सबसे पहले हमने चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है। एक तो थोड़ी सी सियासी फ़िज़ा और जो सबसे अहम फिर मुद्दा है वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आप लोग जो हफ़्ता मना रहे हैं उस पर भी बात करनी है। तो पहले अगर हमें सियासी गुफ्तगू को थोड़ा सा वाइंड अप कर दें, छेड़ दें ज़रा सा कि गिलगित बल्तिस्तान में अब इलेक्शन के नताइज मुस्तरद हुए, अपोजिशन ने सड़कों पर निकलने का फ़ैसला कर लिया है और वो कहते हैं कि जी हम तो जल्द से जुलूस करेंगे, फिर इस्लामाबाद में आएंगे, धरना देंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, हुकूमत को घर भेजेंगे, मुज़ाकरात भी नहीं करेंगे। तो अब आप लोग इस स्ट्रैटेजी से उनकी कैसे निपटेंगे और जो जलसे वगैरह हैं उनकी इजाज़त के हवाले से आप लोगों के क्या प्लान्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी भी शुक्रगुज़ार हूँ और हमारा और आपका काफ़ी अरसे के बाद दोबारा रूनुमाई हुई है तो इंशाल्लाह ये अब होती रहेगी इंशाल्लाह। दूसरी बात यह है कि आपने गिलगित बल्तिस्तान पे अपोजिशन का जो आओ बका और चीखो पुकार है उसकी बात की है। तो देखें ये एक ट्रेंड बन गया है कि जो भी इलेक्शन है हारने वाला कहता है कि मेरे साथ धांधली हो गई है, जीतने वाला कहता है नहीं फेयर इलेक्शन हुआ है। इसको कहीं तो इस बयानी को एंड होना है और इसको एंड करने का तरीका ना सड़कों पे आने के एहतजाज से होना है, ना ये जलसे जुलूस में हुकूमत को बुरा भला कह के होना है और ना इमरान खान साहब की ज़ात को तनकीद का निशाना बना के होना है। इसका एक ही फोरम है जो है पार्लियामेंट, और ये जमातें जो पार्लियामेंट में बैठी हैं उनके ऊपर ज़िम्मेदारी है कि आप एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इनिशिएटिव ले लिया है इलेक्टोरल रिफॉर्म में। सबसे बड़ा जो 2/3 अक्सरियत रखने वाली जमातें ना कर सकें क्योंकि जो चोर दरवाजे से आते थे उनको चोर दरवाजे खुले रखने थे। तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक जुरतमंदाना बहादुर फ़ैसला किया है कि उन्होंने हमेशा के लिए इस बयानी को दफन करने का फ़ैसला किया है और उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल बायोमेट्रिक के ज़रिए वोट का जो है वो अंदराज यकीनी बनाने के लिए तमाम जो ज़रूरी इक़दाम हैं उनको उठाने का फैसला। इससे ये मसला ही हल हो जाएगा, आइंदा कभी किसी को आवाज़ उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, आइंदा कोई आवाज़ उठाएंगे ये वावेला और चीखो पुकार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी भी वो लोग चीखो पुकार कर रहे हैं कि हमसे डिस्कशन नहीं की गई है, सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं उसके अंदर डिस्कशन नहीं की गई है, हुकूमत मुसल्लत कर रही है। तो अभी भी वो लोग यही कर रहे हैं, तो उनको क्या जवाब देंगे कि भाई डिस्कशन इस पर होगी? देखिए ये सारा एक पार्लियामेंट की इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी बनी, उस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी में तमाम जमातों की नुमाइंदगी है। हाँ, जो खुद नहीं है पार्लियामेंट के अंदर लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब उनकी जमात से लोग उनसे राय ली गई है और ये किसी जमात का एजेंडा नहीं था, ये पार्लियामेंट के फोरम का एक सबसे बड़ा मेन प्राइम इशू था कि अवाम के नुमाइंदों को जो वोट लेके आते हैं और जो नहीं पहुंच सकते उस पार्लियामेंट के अंदर, वो सिस्टम के जो लूप्स हैं, सिस्टम के जो गैप्स हैं और जो अनफॉर्चुनेटली माइट इज़ राइट का इलेक्शन वाले दिन कॉन्सेप्ट है, मैं ख़ुद उसका विक्टिम हूँ। मैं अगर 95,000 वोट लेके पार्लियामेंट से बाहर हूँ तो मैं धरना और धांधली का रौला और शोर मचा के तो बैठ जाऊँ और कहूँ कि मेरे मुखालिफ PMLN ने इलेक्शन वाले दिन पोलिंग स्टेशनों पे कब्ज़े करके ठप्पे लगा के मेरे पोलिंग एजेंट्स को मार पीट के बाहर निकाल के अमले के साथ मिली भगत करके मुझे हरवाया। मैंने उसका जो एक फोरम था आपका इलेक्शन ट्राइब्यूनल उसमें गई थी, वो तमाम जो इंतहाबी उज़रदारियाँ थी उसका एक मैकेनिज़्म बनाया गया था। वो एक अलहदा है कि हमारे यहाँ फ़ैसले जब तक अगली पार्लियामेंट आ जाती है तब तक भी वो चलती रहती हैं तारीख पे तारीख। ये सारे वो चैलेंजेस हैं जिससे निपटने का एक ही फोरम है
جو پارلیمنٹ وہ ہے پارلیمان، ٹھیک ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر سے یہ لیجسلیشن لائیں اور آئیں، الیکشن کمیشن کو مضبوط کریں، امپاور کریں، اس کو شخصیات کے جنگل سے نکالیں، جو انسٹیٹیوشن بنانے کی عمران بات خان ہوتی ہے۔ صاحب کی کیا بالکل نعرہ کیا ہے عمران خان کا کہ آپ ادارے بنائیں، آپ شخصیات بت پرستی نہ کریں، آپ بت تراش کے آپ نے اپنی جماعت کے اندر جو جمہوری رویے، جمہوری کلچر کی بجائے پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے موروثی خاندانی سیاست کو نسل در نسل منتقل کیا ہے نا، یہ دوسری نسل ہے جو اب آ کے سڑکوں پہ کڑی ہے۔ ہاں جی، دوسری نسل ہے اور نسل در نسل یہ ڈائناسٹک قسم کی پولیٹکس چلتی ہے اور اس کو مسترد ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے سب میرٹ کی بنیاد پر آئیں، کوئی نیپوٹزم نہ ہو، یہ ہم سارے چاہتے ہیں، ہماری عام عوام بھی آئے اس سسٹم میں حصہ بنے، سٹیک ہولڈر بنے۔ لیکن رانا تنویر صاحب ہمارے پروگرام پہ تھے تھوڑی دیر پہلے پاکستان مسلم لیگ نواز سے، انہوں نے کہا کہ سینٹ میں اگر شو آف ہینڈز یہ کریں گے تو اس کے پیچھے ان کے عزائم ہیں اور یہ تو خود دھاندلی ہی کرنا چاہ رہے ہیں، شو آف ہینڈ سے کچھ نہیں ہوگا، شو آف ہینڈ سے جو ہے یہ فری اینڈ فیئر نظام نہیں بن جائے گا، ان کے عزائم کچھ اور ہیں، یہ اس میں بھی دھاندلی کر رہے ہیں اس طرح سے کر کے۔ دیکھیے یہ کسی حال میں راضی نہیں ہے اور یہ راضی صرف ایک ہی صورتحال میں ہے کہ ان کو تشتری میں اقتدار رکھ کے پیش کر دیا جائے اور نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی، یہ صرف فوری طور پہ ایک کو وزیر اعظم اور دوسرے کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ انہیں کوئی نہ عوام کا درد ہے اور نہ اس ملک کے مفاد سے کو لینا دینا ہے، یہ صرف ذات اور اقتدار کا درد ہے جس کو یہ بیان کرتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ پہلے جب یہ سیکرٹ بیلٹنگ تھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی اس سے جو ہے ضمیر فروشی ہوتی ہے۔ اب جب وزیر اعظم عمران خان نے، حکومتیں ایسے فیصلے نہیں کرتی، حکومتیں ہمیشہ اپنا پریشر سسٹین اور ریٹین رکھنے کے لیے جو ہو رہا ہوتا ہے اس کو سپورٹ کرتی ہیں۔ یہ جو ہو رہا ہے غلط، اس کو روکنے کے لیے عمران خان نے مینڈیٹ لیا ہے اور اس کو روکنے کا ایک مؤثر طریقہ یہ تھا کہ آپ ان تمام پارلیمنٹیرینز کو سینٹ کے فلور پہ موقع دیں کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق، اپنے مائنڈ کے مطابق کس کو چننا چاہتے ہیں، تو وہ سامنے شو آف ہینڈ ہو تاکہ آپ کا چور دروازے بند ہوں۔ آپ کا جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تھا نا، وہ نوٹ کو عزت مل رہی تھی، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں کس طرح سے ووٹ کی خرید و فروخت ہوتی تھی، کس طرح بکرا منڈیاں لگتی تھی سینٹ الیکشن سے پہلے، اور کس طرح بریف کیس استعمال ہوتے تھے۔ طاقتور وسائل یافتہ، میراث یافتہ طبقہ جو تھا اس کی رسائی تھی اس سینٹ تک۔ اب عام آدمی، عام پاکستانی، اس کے لیے بھی سینٹ کے دروازے کھلے ہیں۔ دوسری چیز ایک اہم جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، جی میم فرمائیے، یہ ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ ہے، ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت پاکستان کے عوام جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں۔ اس کے کسی بھی جماعت قیادت کے پاپولیرٹی کو جانچنے کا جو طریقہ کار انڈیکیٹر ہے کسی بھی ڈیموکریٹک سٹرکچر کے اندر، وہ آپ کے الیکشن ہے۔ اب گلگت بلتستان کے الیکشن میں عوام نے وہاں کے غیور، جو بہادر، جرأت مند، پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والے گلگت بلتستان کے عوام نے ان کے بیانیے کو مسترد کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ ہوش کے ناخن لیں، پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی کوئی بھی سازش جو ہے عوام اس میں حصے دار نہیں بنے گی۔ عوام کا الگ نیریٹو آ گیا ان کے سامنے۔ جلسوں میں شوق پورا کر لیں، تو اب جلسوں میں کیسے شوق پورا کریں گے؟ آپ لوگ اجازت دیں گے ان کو مسترد کریں گے؟ پنجاب میں جو جلسے ہونے ہیں آپ لوگ ان کی اجازت دیں گے؟ کیونکہ کرونا کے پیش نظر آپ لوگوں کی طرف سے تو پابندی ہے۔ ہمیں ان کی جان کا تحفظ کرنا بھی آئینی ذمہ داری میں شامل ہے۔ یہ اگر خودکش حملہ آور ہونا چاہتے ہیں عوام پہ، کیونکہ کرونا ایک سے دوسرے کو تیزی سے ٹرانسفر ہوتا ہے اور جس انداز سے میس موبلائزیشن اور پبلک کانٹیکٹ بڑھے گا، کرونا کا پھیلاؤ بھی اتنی تیزی سے بڑھے گا، اور ہمیں ان کی جان بھی عزیز ہے اور ان کی وجہ سے عوام کی جان کا تحفظ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ یہ اس وقت جو ہے نادانی میں، حکومت دشمنی میں
عوام دشمنی سے لیکن باز اگر آ یہ جائیں. باز نہیں آئے آپ اپنا تو آپ بیانیہ لوگ دیں, اجازت ٹھیک ہے, دیں آپ گے کا یا نہیں؟ حق ہے. یہ دیکھیں آئینی اور قانونی طریقہ تو پھر جب کوئی اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کرتا ہے اور اسٹیٹ کے قوانین کو پاؤں تلے رونتا ہے تو پھر اسٹیٹ جو ہے وہ حرکت میں آتی ہے. یہ ان کے رویے پہ ہے, ان حالات پہ ہے, اس وقت کی صورتحال پہ ہے کہ وہ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. ہماری تو کوشش ہے کہ ان کے ساتھ انگیجمنٹ اسٹریٹجی میں آئیں, ان کو لیکن وہ بھی سمجھائیں کہ انہوں نے اس انکار وقت کر دیا. جو حالات ہیں ان کا تقاضا ہے کہ آپ عوام کو نہ لائیں سڑکوں پہ, عوام کو سڑکوں پہ نہ لائیں, بات کریں. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے, جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے, ویڈیو لنک سے ٹویٹر جلسہ ہونا آپ چاہیے. کہتے ہیں ہمارے لاکھوں چاہنے والے ہیں تو آپ ان کروڑوں کو ویڈیو لنک سے خطاب کر لیں, آپ کا نشہ بھی پورا ہو جائے گا اور عوام کی جان کا بھی تحفظ ہو جائے گا. اب ہم آ جاتے ہیں جو ہفتہ شان رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا فیصلہ کیا گیا پنجاب حکومت کی طرف سے, اور بڑا اچھا اقدام ہے یہ. اس حوالے سے کیا کہیں گی, اس کا مقصد کیا ہے اور اس دوران صوبے میں کیا 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 جائے گا؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ وزیر اعظم عمران خان نے پہلی دفعہ 73 سال میں جو پاکستان بننے کا نظریہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس ذات اقدس کے ساتھ جڑا یہ پاکستان مارز وجود میں آیا تھا, وہ ریاست مدینہ کا جو ایک رول ماڈل ریاست تھی, یہ پہلی دفعہ ہوا کہ اس کے ریاست کے حد و خال پہ حکومت پاکستان جو ہے اپنے اداروں کی ری سٹرکچرائزیشن کر رہی ہے. اور پنجاب چونکہ سب سے بڑا صوبہ ہے اور اس صوبے کے اندر ہمارے لیے اشد ضروری ہے کہ ریاست مدینہ کے جو تمام طے کردہ اصول, ضابطے اور ترجیحات تھی ان کی جھلک حکومتی امور میں, حکومتی اقدامات میں نظر آئے, اور ہم اپنی آنے والی نسل کو اور موجودہ یوتھ کو باور کروا سکیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اقوال زرعی ہیں, جو ان کا اسوہ حسنہ ہے, جو ان کی ذات اقدس ہے اور جو سیرت محمدی ہے, وہ کس طرح سے ان کے لیے مشعل رہا ہے. اور بین الاقوامی سطح پہ بھی ہم یہ پیغام دے سکیں کہ جو مغرب اور خصوصاً فرانس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے گستاخی کی گئی, اور اس گستاخی کے حوالے سے ہمارا جو عاشقان رسول کا جذبہ ایمانی ہے اس کو ریفلیکٹ کریں اور دنیا کو کمیونیکیٹ کریں, انٹر کنیکٹ کریں تھرو سوشل میڈیا, تھرو الیکٹرانک میڈیا اور تھرو پرنٹ میڈیا, اور یہ بتا سکیں کہ کس طرح ان کے کسی بھی عمل سے اربوں مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے, اور یہ عمل جو ہے الٹیمیٹلی انتہا پسندی کو جنم دیتا ہے. بالکل. اور ایکٹیویٹیز کیا کیا ہوں گی اس پورے ہفتے میں حکومت کی طرف سے؟ ہمارا دین نفی کرتا ہے. بالکل, ہم امن پسند دین ہے. حکومت کی طرف سے تحصیل کی سطح پہ, جی تحصیل کی سطح سے لے کے ڈویژنل, اب ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز, ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز اور صوبائی سطح پہ تمام جو پروونشل منسٹریز اور ادارے ہیں ان کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ ہفتہ شان مصطفیٰ رحمت اللہ عالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں تقریبات کا انعقاد کریں. اس میں کوئز کمپٹیشنز ہیں, مختلف سیرت نبی پہ کانفرنسز ہیں, محفل میلاد ہیں, نعتیہ مشاعرے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ خطاطی کے پروگرام ہیں. اور پھر سب سے اہم, وزیر اعلیٰ پنجاب نے 50 کروڑ سے زائد اسکالرشپ کی اماؤنٹ کے اسکالرشپ رکھے ہیں. وہ ہماری بچیاں اور بچے اور خواتین و حضرات جو مختلف ان کمپٹیشن سے جیت کے ونرز ہوں گے ان کو وہ اسکالرشپ مختلف یونیورسٹیز میں بھی دیے جائیں گے, اور چیئرز جو ہیں جتنی پنجاب کی یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر ایک سیرت نبی کے حوالے سے ایک چیئر کا اہتمام کیا گیا, اور بڑے اچھے اقدامات ہیں یہ. فائنلی اس کے اندر میڈیا کو بھی انگیج کر رہے ہیں
روزانہ کی بنیاد پر کوئی احادیث ہوں جو میڈیا پر آئیں، اس حوالے سے بھی کچھ آپ کا کوئی کچھ ہے اقدام؟ بالکل، یہ ہم نے میڈیا انگیجمنٹ اسٹریٹجی میں شکر گزار ہوں کہ ہم ٹی وی اس میں لیڈنگ رول لے رہا ہے. ہماری یہ کوشش ہے اور آپ کے پروگرام کے توسط سے اپیل بھی ہے، یہ کسی حکومت یا کسی شخصیت یا کسی جماعت کا ایجنڈا نہیں، یہ ہمارے ایمان کے ساتھ جڑا وہ فرض ہے اور اولین ترجیح ہے جس کے بغیر ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو نہیں ہو سکتے. لہٰذا اپنی اپنی جگہ پہ چینل جہاں ممکن ہو سکے اس کو مینڈیٹری سمجھتے ہوئے اس ہفتے کے اندر کنٹریبیوٹ کریں. نیوز سیگمنٹ میں اس کا سیگمنٹ دیں، ہمیں ٹاک شوز کے اندر اس پہ بات کریں، آپ کے مارننگ شوز کے اندر اس پہ ایک سیگمنٹ ہو، اور انسانیت کے ساتھ جڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رشتہ تھا اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں، کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے. بالکل ٹھیک. وہ کسی ایک مذہب کے لیے رحمت نہیں بن کے آئے تھے، تو خواتین کے لیے ان کا کیا رول ماڈل تھا، مساکین کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، خاص طور پہ پسے ہوئے طبقے کے لیے، غرض کے ہر انسانی جو اس کائنات پہ بسنے والا ذرہ ذرہ ہے اس کے لیے ان کی ذات اقدس کس طرح رحمت اور برکات کا ایک سرچشمہ تھی. تو ہمیں اسی سرچشمے سے ہدایت لیتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اس میسج کو عام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل انشاءاللہ ہم بھی اس پوری کاوش میں آپ کے ساتھ ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ ہمارا ایک ایمانی تقاضا بھی ہے اور ہم سب کے لیے بہترین جو مشورے اور دنیاوی تقاضا بھی ہے. بالکل دنیاوی تقاضا بھی ہے. ان کی جتنی تعلیمات ہیں وہ اسی دنیا میں ہمیں زندگی گزارنے کی تعلیمات دیتی ہیں، تو اس لیے جتنا ہو سکے گا ہم بھی اس کو عام کریں گے. آپ لوگ میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج جتنے بھی پنجاب بھر سے ہمارے بچے ہائر ایجوکیشن میں یعنی کالجز کی سطح پہ، یونیورسٹیز کی سطح پہ وہ ونرز ہیں، ان کا آج ایک مقابلہ لاہور میں ہو رہا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں اس کو چیئر کر رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی اس کے جو ونرز ہیں ان کو انعامات دیے جائیں گے، اسکالرشپس اناؤنس ہوں گے. تو یہ ایک یوتھ کو موبلائز کرنے کی ایک ایفرٹ ہے کہ ہمارے ینگسٹرز جو ہیں جو مغرب زدہ جو سوچ ہے اس کو کرٹیل کر کے اس کو جو اصل ہمارے دین کا پیغام ہے اس سے جوڑا جائے، اور یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد اس کا ایک حسین امتزاج ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان.